अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी कोशिश होती है कि सिंध के उन बड़े नौजवान सियासतदानों को आगे लेकर आऊं जो कि अपने इलाके में अपने हलके के लिए काम कर रहे हैं और अपनी लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी न किसी तरह किसी न किसी शोबे में जो भी अपना किरदार अपनी ज़ात से वो अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेरे साथ इनके एक मारूफ नौजवान सियासतदान जिनका खुद एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल लेगेसी है, एक फैमिली बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी, पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मीर मुजफ्फर बरूही साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब। थैंक यू शिराज। मुजफ्फर साहब, आपकी जो हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल, अभी मैं चेक कर रहा था, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा। उसके बाद जब हालिया इलेक्शन हुए, आपने सिंध के एक बड़े सियासी खानदान मक्सी खानदान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आपने तकरीबन 22,000 वोट हासिल किए। सर, ये जर्नी कैसे रही? इम्पॉसिबल सी बात समझी जाती है जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पे इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शिराज भाई, आपने हमें मौका दिया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मीडिया वो वाहिद सोर्स है जिसके थ्रू आप अपने दिल की बात और अपनी कोशिश और अपने लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरी जो कॉन्स्टेंसी है उसका एक बड़ा अहम कॉन्स्टेंसी है स्पेशली सिंध में। वो ना कि सिर्फ नादर मक्सी साहब की वजह से हैं, क्योंकि वो ख़ुद सीजन पॉलिटिशियन हैं और बहुत सिंध के बड़े फ्यूडल हैं, और उसके साथ साथ वो भुट्टो फैमिली की भी कॉन्स्टेंसी है। जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ख़ुद MNA बन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा 2 मरतबा MNA बनी। उसके बाद वहाँ से फरियाल टालपुर साहिबा MNA बनी, और बिलावल साहब ख़ुद इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे सामने ना सिर्फ मक्सी साहब थे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी मेरे सामने MNA पे थे। तो बस इंसान कभी कभी हालात जो हैं मजबूर कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे लोग जो हैं इस फ्यूडलिज़म के सामने बड़े अरमाल बड़े बैठे हैं। सिंध की हालात आप मीडिया के दोस्तों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आज इन हालात में जहां मैं और आप बैठे हैं, यहाँ तो हमारी चीख व पुकार भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप पूरी हिस्ट्री देखें, हमारी कॉन्स्टेंसी जो है वो अभी फ्लड का वो माहौल चल रहा है। तो मैं आपको ज़रा बताऊं कि वो एक ज़ोन है, फ्लड ज़ोन है जहाँ मेरी कॉन्स्टेंसी है। तो 2 साल में फ्लड आती है, फिर 2 साल वहाँ पानी फसल के लिए नहीं होता। तो 2010 से लेकर हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ज़मीनें, हमारे लोग, वहाँ की पसमानदगी, तो हज़ारों चैलेंजेस थे। और मेरे मुखालफिन जो हैं वो वहाँ से 40 साल से वो सीटें जीतते आ रहे हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं समझा जाता था कि ऐसे ताकतवर लोगों के सामने हम क्या कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। मैं जब एजुकेशन अपनी पूरी की, जब अपने हलके में गांव में गया, हमारी भी एक वहाँ पुराना एक बैकग्राउंड है। तो मैं जब लोगों से मिलता था, लोगों से पूछता था, और अपने लोगों को इतना पसमानदा देख के जब सवाल करता था कि आखिर क्यों आप लोग नहीं बोलते, आखिर क्या वजह है, तो मुझे हर वक्त यही सामने आता था कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बहुत ताकतवर हैं, और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो इनके ही कहने पे चलेगी, उनके ही सोचने पे चलेगी। तो उनकी सोच जो यही होती है कि वो अब खुद हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके बाप दादा ने हुक्मरानी की, अब उनके आने वाले बच्चों ने हुक्मरानी करनी है। और हम जो है, हमारे पिछले बाप दादाओं ने भी उनकी ग़ुलामी की, मौजूदा दौर में भी उनकी ग़ुलामी चल रही थी, और आगे नस्लें भी उसी रास्ते पे गामज़न थी। तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान को कभी कभी उसकी तालीम, उसका शऊर, उसकी तरबियत जो है, ये सब करने को कभी भी इजाज़त नहीं देती। तो हमने बिस्मिल्लाह की। 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा वहाँ से। तो पहले तो मुझ पे तंज और तनकीद और अपने करीबी लोग ही कह रहे थे कि ये आप मतलब मजाक है कोई, आप इतने बड़े लोगों के सामने इलेक्शन लड़ना। लेकिन हमारा जो मकसद था, मेरा जो अपना टारगेट था, मेरा जो विज़न था, मैं कह रहा था कि ठीक है, जो लोग इस पूरी पसमानदगी के ज़िम्मेवार हैं, मैं एहतजाजन उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब वो फ़ैसला लोगों ने करना है, मैं लोगों को एक मौका देता हूँ, मेरे साथ जो होगा वो मेरा ज़िम्मा है। तो अल्लाह ने मदद की, और उसके साथ साथ मेरे लोगों ने मदद की, क्योंकि लोग तो चाहते थे कि कोई इनके सामने आए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इनके सामने आने के लिए कोई नहीं था। तो 2018 में मैंने पहला इलेक्शन किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साढ़े 10 हज़ार वोट लिए। तो ये भी उस टाइम बहुत बड़ी बात हो गई, और उसके बाद ये जर्नी चलती रही। 2020 में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की,
मैडम फरियाल टालपुर साहिबा के थ्रू। तो जब पीपल्स पार्टी ने मुझे अप्रोच किया काफ़ी मरतबा, तो मैंने एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया, क्योंकि मैं बहुत ही बदकिस्मती है, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि शहदाद कोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉन्स्टेंसी, बेनज़ीर साहिबा की कॉन्स्टेंसी, पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड, वहाँ पे आज भी शहदाद कोट और हमारा डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट जो है सिंध के सबसे पसमानदा जगह आपको नज़र आएगी। इस बीच में 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी वहाँ से रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से रहे हैं, पीपल्स पार्टी का पूरा घर वहाँ अपना है। लेकिन आज भी आप शहदाद कोट में चलेंगे तो एक सिंगल रोड आपको नहीं मिलेगा। आज भी शहदाद कोट के तालीमी इदारे सारे पसमानदा हैं। आज भी शहदाद कोट में लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स फंक्शनल नहीं है। आज भी शहदाद कोट में सफाई सुथराई नाम की कोई तसव्वुर ही नहीं कि कोई लोग सफाई सुथराई में भी मुआशरा रहता है। तो किसी भी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। उल्टा जो 2010 का सैलाब आया, 2022 का सैलाब आया, 2007 में वहाँ सैलाब आया, तो 3 सैलाबों ने जो हाल किया है हमारे इलाके का, हमारे शहर का, हमारे लोगों का, कि वो कभी कभी आपको लगता है, जब 2022 के सैलाब के बाद हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे शहर पे कोई बमबारी हुई है, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो उसके बाद आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, एक ईंट भी नहीं लगी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अब भी मौजूद है। तो मैंने फरियाल टालपुर साहिबा को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। वो बाकायदा एक पेपर था, उस पर मैंने पूरा वर्कआउट करके, उसमें मेरे शहर के तमाम बुनियादी मसाइल थे, उसमें मेरे शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल था, उसमें मेरे शहर की खूबसूरती थी, उसमें मेरे शहर का हक था, उसमें मेरे शहर के लोगों के बेसिक राइट्स थे। मैंने उनको अर्ज़ रखा कि देखें, आप के लिए ये बहुत छोटा मसला है, आपके एक हुक्म से, एक इशारे से मेरे लोगों का मुस्तकबिल बन सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत कठिन सफ़र है, इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे मौका दे रहा है कि आप लोग मुझे बुला के पूछ रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, और मैंने वादा किया अपने साथ कि मैं पीपल्स पार्टी में जितना टाइम रहूँगा, ना अपनी ज़ात के लिए कोई काम लूँगा, ना कोई बेनिफिशरी बनूँगा। मैं ख़ुद को इस तरह रखूँगा कि जिस दिन मेरा दिल चाहे मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर चुकूँ। और वो ऐसा ही हुआ। मैंने वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और मैं 2 साल पीपल्स पार्टी में मुसलसल उनके साथ काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने अपने पेट पे रोज़ा रखा, मैंने ख़ुद अपना दामन साफ़ रखा। लेकिन बदकिस्मती ये है, इवन मैं बिलावल साहब से बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करता रहा, मुझे मौका मिला उनको बातें बताने की, लेकिन 2 साल में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तकरीबन उस चार्टर ऑफ डिमांड में जो मैंने असेसमेंट की, तो मैं 5% भी ज़्यादा होगा अगर मैं कहूँ मैंने कोई उसमें कोई कामयाबी हासिल की। तो जो ही 2024 वाला इलेक्शन आया तो मैं ख़ुद से सवाल करने लगा कि मतलब मुझे मेरे लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी, मेरा तो मकसद ही था कि शहदाद कोट के लोगों को, अपने हल्के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस बुनियादी सहूलियात के दलदल से निकालना था। तो जब मैं उसको हासिल नहीं कर सका हूँ तो मैं नहीं समझता था, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि अब मैं वापस जाऊँ, इवन दो इस बार बिलावल साहब खुद वाज द कैंडिडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे बिलावल साहब के लिए वोट मांगना था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पाया कि मैं कैसे लोगों के पास जाऊं और उनको बोलूं कि आप उन पीपल्स पार्टी की क़यादत को वोट दें जिन्होंने 2 साल में, पहले के तो जो जुल्म हुए थे दूसरों ने किए नहीं किए, हम इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन अब तो मैं अपने हाथ से दे के आया था। तो मैंने जब महसूस किया तो मैंने मुआज़रत की क़यादत को और मैं वापस लोगों के पास गया, और जो 2 साल मैंने जो पेट पे रोज़ा रखा था, जो मैंने अपना कैरेक्टर साफ़ रखा था, उसका फल, उसकी इज़्ज़त, उसका रिज़ल्ट मेरे लोगों ने मुझे ये दिया, शहदाद कोट के लोगों ने, जिनका मैं सारी ज़िंदगी मशकूर हूँ, कि 2018 में मैंने 10,500 वोट उठाए थे और इस इलेक्शन में मैंने 20,500 वोट उठाए। तो लोगों ने जब मुझे डबल वोट दिया तो मेरा ज़मीर अब तक मुतमिन है और मुझ में ये जज्बा जो है 100 गुना बढ़ गया, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए लड़ सकता हूँ। लोग मेरे साथ खड़े हैं। अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 20-20 साल हुक्मरानी करें
ان کو ایک اپنا راستہ نظر نہیں آتا اپنے لوگوں کو بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے نوجوان اب بیدار ہیں, ہم لوگ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. سر مظفر آپ نے مجھے پوری اپنی اسٹوری بتائی, پوری اپنی پولیٹیکل ہسٹری بتائی. سر آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرداری نظام کے آگے مجبور ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سندھ کی عوام ترقی کرے یا ان کے لیے کوئی کام کیا جائے. ایسا ہے یا میرا کوئی اس بات پہ دو رائے؟ نہیں, وہ بیسیکلی وہ بیسڈ ہی جاگیرداروں پہ ہے. آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا تو ان کا سامنا سب سے پہلے فیوڈلز کے ساتھ رہا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو عوامی سیاست دی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نام دیا. اس کے بعد جب بے نظیر صاحبہ آئی انہوں نے بھی انہی کے مشن پہ کام کرنا شروع کیا. بٹ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ پیپلز پارٹی رہی ہی نہیں اور ان کا کوئی ویژن ہے نہیں. وہ ایک مافیا ہے, وہ خرید کے حکومتیں لیتے ہیں اور اپنے پیسے بٹورتے ہیں اور وہ فیوڈلز کے بغیر کام نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ عوامی ہوتے ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ بنا ہوتا ہے. جب آپ عوامی نہیں ہوتے تو عوام آپ کے لیے کوئی مقصد نہیں رکھتی. آپ کو وہی وڈیرے, وہی سردار, وہی فیوڈلز. آپ پوری پیپلز پارٹی کی ابھی لسٹ نکالیں اوپر سے نیچے تک, آپ کو سارے جاگیرداری نظر آئیں گے. آپ کے کیبنٹ میں اگر بیٹھے ہوئے ایک دو مڈل کلاس ہیں تو ان کو بھی کوئی اختیارات نہیں ہوتے. آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں, چلانے والے پیچھے کوئی اور ہوتے ہیں. ابھی تو ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ پوری سندھ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ادارہ ہے وہ اس کو خود چلا سکے. جب آپ کا ایک وزیر آپ کی کیماڑی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, ملیر کے کسی 17 گریڈ کے افسر کو نہیں چینج کر سکتا, ساؤتھ میں نہیں جا سکتا, حیدرآباد اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, لاڑکانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ ڈپارٹمنٹس کیسے بنیں گے؟ پھر تو آپ اس کو بٹھا کے منسٹر آفس میں اور چائے پلاؤ اور اس کا تصویریں کھنچوانے سے زیادہ مجھے تو نہیں لگتا ان کے پاس اختیارات ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے, بھائی آپ کو 20 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا, سندھ میں 5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, مطلب 4 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں, وہ کہاں جائیں, وہ کس سے اپنا کام لیں؟ آپ نے پورے سسٹم کو, نظام کو لا کے اپنی رکھیل بنا کے رکھا ہے کہ جو بندہ کسی کو اگر شناختی کارڈ کے لیے, برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے یو سی چیئرمین, یو سی سیکرٹری کا اسٹیمپ چاہیے ہوتا ہے, اس کو بھی پروسیس آپ کے تھرو آ کے کرنا پڑتا ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے, میرا بچہ پیدا ہوتا ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی یونین کے آفس سے جا کے اس کے ڈاکیومنٹس بنواؤں. لیکن آپ لوگوں نے ہمیں اتنا مفلوج بنایا, ہمارا علاج آپ کے فون کے بغیر نہیں ہوتا. ہمیں ایجوکیشن تو ویسے بھی آپ لوگوں نے دینی نہیں, سارا دن پولیس تھانوں کے چکروں میں ہمیں ڈال دیا ہے. منشیات گھر گھر میں آپ پہنچا رہے ہیں. ہمارے بچے آج آپ دیکھیں, نوجوان دیکھیں, شہر ہو یا رورل ایریاز ہو, ہر گھر میں آپ کو ایک بچہ ملے گا جو منشیات کے لت میں پڑ چکا ہے. امن امان کی صورتحال یہ ہے کہ میں آپ اپنے گھر میں سوتے ہیں, ہم اپنی چیزیں سمجھ نہیں آتا گھر کے کس کونے میں چھپا کے رکھیں, حالانکہ وہ استعمال والی چیزیں, ہم زیادہ چیزیں تو ایسے تو رکھ نہیں سکتے گھر میں, لیکن آپ اپنی استعمال والی چیزیں اپنے گھر میں آپ سیکیور نہیں ہیں. آپ میں آفس سے گھر آتے ہیں, گھر سے آفس جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اور آپریشنز پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. کچے میں آپ جائیں, کشمور میں آپ جائیں, کشمور میں آپ نے 5 سال سے آپریشن چلایا ہے, اس میں آپ نے لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں, اس کے بدلے میں کچے کے ڈاکو تو ختم نہیں ہوئے. آج لاڑکانہ میں کچا لگ گیا, آج کمبر شہداد کوٹ میں کچا لگ گیا, آج شکارپور نوگو ایریا بنا ہوا ہے, آج جیکم آباد میں نوگو ایریا بنا ہوا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں شیراز, اس پچھلے 10 سال میں سے پاکستان جب 2013 کے بعد تمام نوگو ایریاز کلیئر ہو گئے پاکستان سے. پاکستان کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. نوگو ایریا آپ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ریاست کی رٹ نہ ہو, جہاں آپ کا حوالدار نہ پہنچ سکے, جہاں آپ کا سرکاری کوئی ڈاک نہیں پہنچ سکے, اس کو نوگو ایریا کہتے ہیں. 2013 کے بعد پورا پاکستان کلیئر ہو چکا تھا. آپ کے وزیرستان کلیئر تھا, آپ کے فاٹا کلیئر تھا, آپ کا بلوچستان کلیئر تھا. اس ٹائم سے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ جیکم آباد, شکارپور اور کمبر شہداد کوٹ کے بیچ میں ایسے علاقے تھے جو نوگو ایریا تھے. کندکوٹ کشمور میں دھاڑل جہاں بیٹھے تھے وہ نوگو ایریا تھے, جہاں مطلب آپ کی ریاست جا ہی نہیں سکتی. وہ کسی کو بھی اٹھا کے وہاں اگر بٹھا دیں,
آپ 2-2 مہینے لگ جاتے تھے, آپ ان سرداروں کے پیرے تلے پڑھ کے لاکھوں کروڑوں روپے آپ ان کو پیسے رنسم منی دے کے اس کے بغیر آپ بندہ اپنا نہیں لا سکتے تھے. تو جب آپ اتنی حکومتیں کرنے کے بعد بھی آپ کے گھروں میں نوگو ایریاز بنے ہوں, آج دیکھیں لاڑکانہ میں لوگ روڈوں پہ مر رہے ہیں, لاڑکانہ شہر میں مر رہے ہیں. تو جب آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیا, کچھ بھی, کوئی بھی بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں آپ نے سب کو کچل کے بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میں تو ایک ہوں, میرے جیسے 100 پیدا ہوں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سندھ کے نوجوان آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, جب کینالوں کا ایشو ہوا, جو دھرنا لگا تھا وہ لیڈ تو وکیلوں نے کیا, وہ گئے تو وکیل تھے, میں خود ایز ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, لیکن اس کو سنبھالا سندھ کے لوگوں نے. وہاں کوئی وکیلوں نے اس کو نہیں سنبھالا تھا. یہ جو 13 دن روڈ بند تھا, وکیل تو وہاں مہمان بن کے رہ رہے تھے. وہاں تو سندھ کے لوگ آ کے ان کی خدمت کر رہے تھے, ان کو کھانا پینا دے رہے تھے, ان کو بستر دے رہے تھے, ان کو پنکھا لگا رہے تھے, ان کو پانی ٹھنڈا دے رہے تھے. یہ تو سندھ کے لوگوں نے ثابت کیا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ جینا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے سب سے بڑے حصے رکھنے والا صوبہ ہیں, ہم اس ملک کو بڑی ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں, تو ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے جاگ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی طاقتور قوتوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ سندھ جو ہے, یہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی صوبے ہیں, یہ سارے اس ملک کے حصے ہیں, ان سب کو مل کے چلانا ہے. اور جب بات مل کے چلانے کی ہوتی ہے تو محبت سے چلتے ہیں. آپ ایسے چوروں لٹیروں کے ہاتھ ہمیں نہ دیں. آپ جب تک ان کے ہمیں ہاتھ رکھیں گے, جب تک یہ لوگوں کو کچلتے رہیں گے, تب تک بغاوت پیدا ہوتی جائے گی. اور جب بغاوت پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سامنے نظر نہیں آتا کہ کون کھڑا ہے. مظفر بھائی, آپ نے پوری تفصیل سے سندھ کے مسائل کا اجاگر کر رہا ہے, مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ خود کا تعلق آپ کا ایک بروہی خاندان سے, آپ ایک ٹرائب کے ہیڈ بھی ہیں, سب کچھ آپ ہینڈل کر رہے ہیں چیزیں. تو سر سندھ میں آپ خود بہتر جا رہے ہیں, آپ خود انڈیپینڈنٹ بھی, آپ نے الیکشن لڑا, آپ پیپلز پارٹی میں بھی, آپ جی ڈی اے میں. تو سر پوری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کا نوجوان آگے آ کے کیوں سیاست نہیں کرتا؟ جب مظفر ابراہیم نادر مکسی کے خلاف الیکشن لڑ سکتا ہے تو اور لوگ کیوں سامنے نہیں آتے ابھر کے؟ جی میں یہی کہتا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے نوجوان نہیں ابھرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں. پولیٹکس نظریہ ختم ہو چکا ہے, لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں ایسے نوجوان ہیں جو اپنے پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں, این جی اوز بنا کے کام کر رہے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کر کے کام کر رہے ہیں. کوئی نظریاتی ٹریک نہیں مل رہا, کوئی نظریاتی پولیٹیکل پارٹی نہیں بچی ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, جہاں ہمارے نوجوان مل کے اور ٹیم ورک کر کے کچھ حاصل کر سکیں. دیکھو اکیلے شیراز کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ہوں, اگر مظفر ہے, میں نے سٹینڈ تو لیا وہاں سے الیکشن لڑنے کا, لیکن وہاں اگر وہاں کے لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے, وہاں کے نوجوان میرے ساتھ نہیں دیتے, وہاں شداد کوٹ کی بہنیں میرے ساتھ نہیں دیتی, میں نہیں سمجھتا میں اتنی بڑی طاقتور قوتوں کو جو ہے, ایسے بڑے فیوڈلز کو میں گھٹنے ٹکاتا اور ان کے خلاف مجھے اتنے جو ووٹس ملے وہ لوگوں نے دیے. تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے نوجوانوں میں کافی سیاسی شعور ہے. بات یہاں آ کے ٹکتی ہے کہ ان کو آپ راستہ کون سا دیتے ہو. دیکھو اگر آپ ان کو پولیٹیکل راستہ دو گے تو یہ ساری انرجی پولیٹیکل انالائز میں چلی جائے گی, اور پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے جو ہمارا آئینی حق ہے, پاکستان کے آئین ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل رائٹ استعمال کر کے آپ اپنی بنیادی سہولات لیں. جب آپ پولیٹیکل راستے بند کریں گے نوجوانوں کے, تو پھر کچھ لوگ منشیات میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ کر نہیں پاتے, کچھ کی رکاوٹیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی, جو میرے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ ہو یا میری برادری کی بات کی, دیکھو ہر نوجوان وہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ فیوڈلز بڑے طاقتور ہیں, وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے بڑے ان کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں. کافی ہمارے نوجوان قتل کیے گئے ہیں, سیاسی دوست, کافی ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, ان کی خاندانوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں. ہاں مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور میرا ایک اپنا ایک قبیلہ ہے, تو میں نے اپنے بروہی اتحاد, میں جنرل سیکرٹری ہوں سندھ بروہی اتحاد کا, تو میں نے اس میں ایک اچھا کام کیا, جس میں ویسے تو کہتے ہیں کہ قبائلوں کے اتحاد نہیں بننے چاہیے, اور کہ کہیں کسی حد تک یہ حقیقت بھی ہے, لیکن معاشرے میں چلنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو کڑوا گھونٹ لینا پڑتا ہے. لیکن میں نے اس میں ایک چیز کی ہے, آج بھی ہمارے سندھ بروہی اتحاد کی وجہ سے ہم قبائلی سسٹم سے نکل کے
ایک تنظیم میں آ گئے. سندھ بروئی اتحاد کی پورے سندھ میں جو ہے تنظیم ہے. اب کراچی میں میری تنظیم ہے, حیدرآباد میں تنظیم ہے, لاڑکانہ میں تنظیم ہے. تو میرا جو عام نوجوان ہے, میرا جو باشندہ ہے, وہ پہلے کسی وڈیرے کے پاس جاتا تھا اور وڈیرے اس کو اس کا کام کر کے 5 سال اس سے کام لیتا تھا, اس سے ووٹ دلواتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ میرا بروئی کمیونٹی کا جو بندہ ہے وہ اپنے ضلعی صدر کے پاس جاتا ہے, تحصیل صدر کے پاس جاتا ہے, مرکزی صدر کے پاس جاتا ہے. تو ہمارا ایک جمہوری پروسیس ہے. جو لوگ اپنے لوگوں کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ تنظیم میں بیٹھتے ہو تو آپ کو آئین قانون کے مطابق فلاحی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کسی چور ڈکیت کے لیے نہیں جا سکتے, آپ کسی منشیات فروش کے لیے نہیں جا سکتے, آپ کسی بھی برائی کے خلاف کسی لڑائی جھگڑے میں قبائلی کسی کے ساتھ اوپن نہیں کھڑے ہو سکتے, کیونکہ آپ ایک تنظیمی اس میں ہو. آپ قبائلی اس میں اگر جاؤ گے تو ان چیزوں پہ کھڑے ہو سکتے ہو. میں نے تو الحمدللہ اپنے لوگوں کو اس قبائلی سسٹم جو فرسودہ نظام جس کو کہتے ہیں, اس سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو نکالا ہے. آج مجھے فخر ہے کہ میرے دوست, میرے نوجوان, میرے جتنے بھی بیک گراؤنڈ ہے, یہ سارا مجھے سپورٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے طاقتور لوگ مجھے اس طرح پریشان نہیں کر سکتے جس طرح وہ عام کسی نوجوان کو کر سکتے ہیں. ظفر بھائی, آپ کا قریبی تعلق رہا ہے, ابھی نظر بھی آ رہا ہے, کل بھی آپ ساتھ ہیں جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ. وہ بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا رہا ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, ویسے ہی وہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہے. مجھے بھی انٹرویو کرنے کا موقع ملا, انہوں نے یہ بولا کہ نوجوان کے تحت میں سیاست شروع کر رہا ہوں, اس کے بعد اس کو ملکی سطح پہ لے کے جاؤں گا. آپ کو ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ چل کے کام کر سکتے ہیں؟ نظریاتی اختلاف ہے یا یہ سیم پیج پہ ہیں آپ دونوں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو اس ملک میں اب میرے حساب سے ایک ہی نظریہ بن چکا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ان مشکلات سے کیسے نکلیں. جب آپ کی قومیں اپنے جو ان کا جو بیسک رائٹ ہے, جو ریڈ لائن ہے, اس سے جب آپ کا پورٹی ریٹ نیچے جاتا ہے, سوسائٹی نیچے جاتی ہے, پولیٹیکل سسٹم نیچے جاتے ہیں, پورا اسٹرکچر نیچے جاتا ہے, تو میں تب سمجھتا ہوں کسی ایک کا نظریہ نہیں چلتا. تب سب کو ایک قوم بن کے, ایک خاندان بن کے, سب کو مل کے اور گٹھ جوڑ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے. جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے میرا آج کا تعلق نہیں ہے. آج بھی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا, میرے دادا میر کرم خان بروئی اور ذوالفقار علی بھٹو سینئر جو تھے, ان کے بہت قریبی تعلقات تھے. وہ ہمارے 64 میں جب ان کا پہلا الیکشن تھا تو ہی اسپینڈ ایٹ اور ہاؤس ایٹ مائی ولیج, تو دادا کا تعلق تھا. اس کے بعد ہماری فیملی کا, بھٹو فیملی سے تعلق رہا ہے. میر مرزا بھٹو صاحب کا دادا کے ساتھ تعلق تھا. میں ایز اے نوجوان جب ذوالفقار سے کافی مرتبہ ملنا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں اس کی عزت کرتا ہوں ہمارا ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایشیا کے لیڈر تھے. تو ان کی عزت کرنا, ان سے تعلق رکھنا, یہ سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے. جہاں تک بات ہے کام کرنے کی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ہر بندے کو مل کے کام کرنا چاہیے. اگر ذوالفقار بھٹو جونیئر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور وہ اس قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں فیملی کی, اور وہ ظاہر سی بات ہے ایک نفیس انسان ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ خوش نصیبی ہوگی ہمارے لوگوں کی. کیونکہ اس وقت ہماری قوم کو جو سب سے بڑی جو پیاس ہے, جو سب سے بڑی ضرورت ہے, وہ ایک اچھی لیڈرشپ کی ہے. آبادی تو ہماری بہت بڑھ چکی ہے, پارٹیاں بھی بہت بڑھ چکی ہیں, لوگ بھی بہت آ گئے ہیں, سورسز بھی بہت آ گئے ہیں, لیکن نو ون جو لیڈ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جونیئر اگر وہ میدان پہ آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بھٹو صاحبہ ہیں جن کو ایک بڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, تو یہ مل کے اگر آتے ہیں تو ہم سب کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے, اور ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ بنیادی جو مسائل ہیں, ہم بیسیکلی عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں, جو یہاں اس ملک میں ہمیں ابھی میسر نہیں ہے. اسپیشلی ہمارے سندھ میں تو آپ کبھی میرے ساتھ چلیں, میرے حلقے میں آپ سے میں پروگرام کرواتا ہوں, آپ وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے یہاں سے ملک کے 2 وزیر اعظم بنائے, آپ نے ملک کے 2 وزیر خارجہ یہاں سے بنائے, آپ نے سندھ کے سب سے بڑے طاقتور ایم پی اے کو یہاں سے آپ نے 5 مرتبہ جتوایا, آپ کا یہ حال کیوں ہے اور کس نے بنایا ہے؟
یہ جواب آپ کو شداد کوٹ کو بوسید خان اور میرے حلقے اور کمبر شداد کوٹ کے لوگ دیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے شیراز بھائی. ہم لوگ تو یہاں کراچی میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ایک دوسری آگ ڈالی جا رہی ہے, اردو اسپیک, مہاجر اور سندھی. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, یہ سارے مافیا ایک ہیں سب کے. یہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے, یہ ہمیں لڑا کے ہم پہ رول کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ساری سندھ کے لوگوں کو انہوں نے یہاں کے کھڑا کیا ہے؟ یہ 10% لوگ بھی نہیں ہیں, ہزاروں لوگوں پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور وہ آپ کی طرح ہی ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس ملک کو اب یونٹی کی بہت ضرورت ہے. اس ملک کے نوجوانوں کو جمع ہونے کی, اکٹھے ہونے کی سخت ضرورت ہے. جب تک ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. مظفر صاحب, لاسٹلی آپ نے پورے سندھ کے مسائل کو میرے سامنے کھول کے بیان کر دیا کہ اصل وجہ کیا ہے, سر جڑ کیا ہے. تو سر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ ہم کس طرح سے اس جو مسائل آپ نے بتائیں, جیسے حکومت کی نااہلی آپ نے بتا دی, پورا سسٹم آج آپ نے سمجھا دیا کہ سندھ میں سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے. آپ کا خود کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تو عطیف فریاد سے کلوز بھی تھے, آپ اپنے کام نہیں کروا سکے. تو عام نوجوان, عام سندھ کا رہنے والا کیا ایکسپیکٹیشنز رکھے, اس کو کیا کرنا چاہیے اس نظام کے خلاف؟ دیکھیں, لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب نظام غلط ہوتا ہے, جب ظالم لوگ قابض ہوتے ہیں, جب وہ ظلم کرتے ہیں, جب لوگوں کا حق مارتے ہیں, تو ہمارے نوجوانوں کی نظر میں یہ آتا ہے کہ یہ سارے سیاستدان ہیں اور یہ سارے گند کا جو اصل سبب ہے یہ سیاست ہے. تو ہمارے نوجوان پھر کیا کرتے ہیں, اور ان کی فیملیز ان کو کہتی ہیں کہ بیٹا آپ پڑھ لیں, آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں, لیکن آپ سیاست سے دور رہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ سب سے بڑی جڑ ہے ہماری سارے مسائل کی. ہمیں سیاست سے دور نہیں رہنا ہے, ہمیں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. ہمیں سیاست سے ان کرپٹ مافیاز کا قبضہ ختم کرنا ہے. دیکھیں, آپ کے پوری یونیورس کی جو ہسٹری آپ اٹھائیں گے, اللہ پاک نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت العالمین کے ساتھ ساتھ ایک لیڈرشپ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا. یہ ایک بہت بڑا مثال ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اگر کوئی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے تو وہ اچھی لیڈرشپ لے جا سکتی ہے. جب آپ کے پڑھے لکھے لوگ, جب آپ کے صاف ستھرے لوگ, جب آپ کے طاقتور مضبوط ویژن رکھنے والے لوگ سیاست سے دور ہو جائیں گے تو سیاست کاروباری لوگوں کے پاس چلی جائے گی, سیاست منشیات فروشوں کے پاس چلی جائے گی, سیاست وڈیروں اور سرداروں کے پاس چلی جائے گی, سیاست ان قوتوں کے پاس چلی جائے گی جو پورے نظام کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو بھی نوجوان ہے وہ سب سے پہلے تو تعلیم حاصل کرے, اور تربیت بہت لازمی ہے. جب ایک نوجوان کو تعلیم اور تربیت دونوں مل جائیں اور اس کے بعد وہ پولیٹیکل بن جائیں, میں سمجھتا ہوں اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ طاقتور انسان کوئی نہیں بن سکتا. تو میں اپنے نوجوان دوست جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پورے سسٹم سے دور نہ بھاگیں. ہم بیٹھے گھر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا, ہمیں جاب نہیں ملی, ہمیں روزگار نہیں ملا, ہمیں چھینا جا رہا ہے, ہمیں بنیادی سہولیات نہیں ہیں, ہمیں یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. تو میں شیراز بھائی کے توسل سے اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور یہ جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں, یہ میں صرف سندھ کے نوجوانوں کو نہیں بول رہا ہوں, یہ جتنے پورے ملک میں جو نوجوان دیکھ رہے ہیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو ہمارے ملک میں ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت مل کے پولیٹیکل رائٹس ہیں, ان پولیٹیکل رائٹس پہ ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے, اپنے بنیادی حقوق کے لیے فائٹ کرنی ہے. یہ جو ذلت کی ہم زندگی جی رہے ہیں, اس کے بدلے اس رائٹس کے فائٹ کے لیے جو ہمیں تکلیف ہوگی, اس تکلیف سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی نسل سکون سے سوئے گی. اگر ہم اسی طرح اس ذلت کی زندگی جیتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم سے زیادہ سر. مظفر صاحب, ابھی یہ فلڈ کی صورتحال سندھ میں ہے, مجھے یاد ہے کہ آپ 2022 میں بھی فلڈ آیا تھا, آپ نے کافی ایکٹیو ہو کے اپنے حلقے کے لیے کام کیا تھا. سر اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ اور سر مجھے بڑی حیرت کی بات ہے, جو میرا جانا ہوا تھا, میں پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا نوشیر و فیروز اور دیگر علاقوں میں, مجھے وہاں پہ ریاستی ریٹ کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی, حکومت کا ایک نمائندہ مجھے نظر نہیں آیا تھا. میں 3-4 PS بھی گھوما, NA بھی گھوما, وہاں پہ کوئی بھی پورے نوشیر و فیروز ڈسٹرکٹ میں مجھے ایک سندھ حکومت کا نمائندہ نظر نہیں آیا تھا, کہیں گاڑی تک نظر نہیں آئی تھی. سر یہ کیا وجہ ہوتی ہے, اتنا فنڈز آتا ہے جاتا کہاں ہے یہ آج آپ بتائیں, آپ تو اس سسٹم کا بھی حصہ تھے. دیکھو شیراز, 2010 میں جو فلڈ آئی تھی
وہ ریور فلڈ تھی اور تھوڑی بند جو ٹوٹا تھا سکھر کے قریب. ظاہر سے دریا بادشاہ ہے اور دریا سے 17 لاکھ کیوسک کراس کر رہا تھا اس ٹائم. جب اس کو کٹ آیا تو اس نے پوری سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور ہماری بدقسمتی آپ یہ سمجھیں کہ ایریگیشن سسٹم جب انگریز نے بنایا تو ایریگیشن سسٹم ایسا سسٹم ہے جس کو اسی طرح مانیٹر کیا جاتا ہے جس طرح پولیس تھانے 24 گھنٹے ایکٹیو رہ کے امن امان اور لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے ایکٹیو رہتے ہیں. آج بھی آپ ان علاقوں میں میرے ساتھ چلیں جہاں سے دریا سے نہریں نکلتی ہیں, کینالز نکلتے ہیں, سب کینالز نکلتے ہیں, تو انگریز کے دور سے جس ٹائم دریا بنا ہے اس ٹائم کے جو چوکیاں ہیں, جو بنگلے ہیں, وہ اسی دیہاتوں میں ایریگیشن کی بنی ہوئی ہیں تاکہ ان کے عملے جو ہیں وہاں اسپینڈ کریں, وہاں بیٹھے رہیں, وہاں ڈیوٹی کریں. ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ جو کینال کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس پہ سفر کرنے کے لیے اس ٹائم میں اگر ہمیں گاڑی کے ذریعے یا گھوڑے کے ذریعے تو اجازت نہیں تھی, جیپ کے ذریعے ہمیں اگر وہاں سے سفر کرنا تھا تو کمشنر سے اجازت لینی پڑتی تھی. اتنی مینٹیننس ہوتی تھی کہ وہاں روزانہ وہ بیلدار ہوتے ہیں, وہ ایک چپے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کے درختوں کا خیال رکھتے ہیں, اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں. بچے کی طرح ایریگیشن سسٹم کو پالنا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے ہم نے ایریگیشن کو ایک سونے کی چڑیا بنا کے ایک مرغی بنا دی ہے کہ جتنے بھی پیسے ہماری صوبائی گورنمنٹ کے بجٹ میں پڑے ہوتے ہیں, سب سے بیسٹ طریقہ کرپشن کرنے کا جو ہے وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے, ابھی کی میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ 2 ارب روپے ہمارے کھیرتر کینال کے ری ماڈلنگ ڈی سیلنگ کے لیے نکلے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نہر ہے, وہ جب پانی نکالتی ہے تو اس کا پیٹ مٹی سے بھر جاتا ہے, تو ایوری ایئر اٹ نیڈس ٹو بی کلیئر, اس کے پیسے آتے ہیں, اس کو آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے, وہ بلاکیج ہو جاتی ہیں. پچھلے 25 سال سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہر سال ہم ہر ایک کینال کے 2 ارب نکالتے ہیں, 1 گھنٹے کا وہاں کام نہیں ہوتا. 2010 کے سیلاب میں جتنے ہم نے بند توڑے تھے, خود ان بندوں کے کروڑوں روپے ہم نے پیسے نکالے ان کو مضبوط کرنے کے, اور وہاں ہم نے کام نہیں کیا. آج سندھ کے جو صوبائی وزراء, جو میں ہنستا ہوں ان کو ٹی وی پہ دیکھ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلاب تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بچا لیں گے, لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ بہت بڑا پانی ہے, آپ لوگ دعا کریں. بھائی ہم کیوں دعا کریں؟ نظام کا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایریگیشن سسٹم میں آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہے. آپ کے جتنے بند آپ نے 2010 کے فلڈ کے بعد بتائے, 2010 کا شیراز اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آپ کا اس سندھ کا ایک پورا بیلٹ جو ہے وہ سمندر میں تبدیل ہو گیا. کوئی کچھ چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی, جس میں پورا آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, اور اس کے بعد اربوں روپے آپ کے پاس آئے. آپ کے پاس تو موقع تھا اس کو دوبارہ بنانے کے لیے, آپ کے پاس تو پیسے بھی آ گئے, آپ کے پاس باہر سے فنڈنگ بھی آ گئی, ورلڈ بینک نے آپ کو پیسے دیے, ایشین بینک نے آپ کو پیسے دیے, پوری دنیا نے, اقوام متحدہ نے آپ کو پیسے دیے. آپ نے کیوں وہ بند نہیں بنائے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو چوری ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اس بار دریا میں پانی اپنی روٹین سے زیادہ آ رہا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب روٹین سے زیادہ پانی آتا ہے تو وہ کچے کی ایک فلڈ کہلاتی ہے, جو دریا کے دونوں سائیڈوں سے پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. آج کل تو بدقسمتی ہے, وہاں بھی ہم نے زمینیں اور آباد کر لی ہیں. تو یہ جو اوپر پانی ابھی آ رہا ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کے بند, ان کے کام پورا اللہ کے آسرے ہے. کوئی کچھ ان کو نہیں پتا, کیونکہ کوئی کسی نے کام ہی نہیں کیا. ان کی نااہلی بہ جاتی ہے. جی, تو اب ان کو ڈر یہ ہے کہ جب پانی زیادہ آئے گا تو کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جائے گا, اور کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا نقصانات ہوں گے. اور انہوں نے اس کے بعد 2022 میں جو فلڈ آیا, کیونکہ میرا گھر اپنا ذاتی, میرا گاؤں جو ہے وہ 3 بار ڈوب چکا ہے. 2007 میں میرے گھر میں پانی آیا تھا, میرا گاؤں ڈوب گیا تھا. 2010 میں میرے گھر میں گاؤں میں پانی آیا تھا, میرا گھر ڈوب گیا. 2022 میں میرا گھر میں پانی آیا, میں خود افیکٹو ہوں, میری زمینیں ڈوب گئیں, میرا گاؤں گھر ڈوب گیا. 2022 میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئی واز ان پیپلز پارٹی, تو جب 2 دن کنٹینیوس بارشیں ہوئیں 25 اور 26 اگست کو 48 سے 50 گھنٹے تک, تو تیسرے دن دھوپ نکلی, اور وی ور ایکسپیکٹڈ کہ اگر اس طرح ایک دن دھوپ رہے گی تو یہ پانی اتر جائے گا. سیلاب کوئی نہیں تھا.
कट मार के पानी छोड़ा गया। FB बंद को बलूचिस्तान की तरफ से 3 लाख क्यूसिक पानी खड़ा था, उसको खड़े होके हाथ से रातों रात कट मरवा के पानी लाया गया हमारे पास, और इसकी शहादतें मैंने क़यादत तक दी सबको। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता था, सबको पता था, जानबूझ के सबको किया पता था। वहाँ के उस टाइम के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, पुलिस थी, रेंजर्स थी, उनको पता था, वो मेरे साथ खड़े थे, देख रहे थे आंखों से, उन्होंने शिकायतें की, हमने सबको बताया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या, उन्होंने हाथ से कट मार के हमारे पूरे इलाके में पानी डुबो दिया, और वो 3 अजला उससे इफेक्ट हुए, मंचर तक, दादू तक, सारे गांव डूब गए, लाखों लोग दरपदर हो गए, लाखों लोगों के घर और माल मवेशी डूब गए। आज तक उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। भाई देखें, अब आप मेरे साथ चलें, हम एक प्रोग्राम करते हैं। आप जब लोगों से पूछेंगे सैलाब का ना, तो वो बोलेंगे भाई आप भी नहीं पूछो हमसे, हमें पता है किस तरह मरना है, किस तरह जीना है, किस तरह इससे निकलना है, क्योंकि उस वक्त तो कोई आना है नहीं। जब आपने 2022 के फ्लड इफेक्टीज को अभी तक कुछ नहीं दिया, कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं की, कुछ नहीं दिया, तो अभी आपसे हम क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे कि भाई अब सैलाब आएगा और आप आके हमारी जान बचाएंगे, हमारे माल बचाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सिंध में जो बदअमनी की लहर है, ये सारी इस वजह से है कि सैलाबों की वजह से हमारा पूरा जो फाइनेंशियल जो बैकबोन है वो सारा एग्रीकल्चर पे है। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, 3-3 साल हमारे फसल डूब रहे हैं, लोग जो फाइनेंशियली तबाह हो गए हैं, तो फिर जब भूखे मरेंगे तो फिर रोडों पे छीन के ही खाएंगे और कहाँ जाएंगे। इस बार भी अगर, मुझे तो इनमें कोई उम्मीद नहीं है, सीधी बात है। हमारे इस पूरे निज़ाम का एक ही हल है कि इन ऐसे लोग तब्दील हो जाएं। जब तक ऐसे लोग तब्दील नहीं होंगे, जब तक ऐसे लोगों की हुक्मरानी कायम रहेगी, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आप सुकून की नींद से सोएंगे, क्या हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छा होगा। हमारा एक ही हल है कि हम सबको अपना वोट सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एक ही हक है कि हमारे सारे नौजवान जद्दोजहद की सियासत करें, अपने बुनियादी हकूक़ की सियासत करें। जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ाते, तब तक मुझे कोई उम्मीद आसरा नहीं है कि इन लोगों से कुछ होगा। तो ये सैलाब हमारे साथ वही हाल करेगा जो हमारे साथ 2010 में हुआ, जो हमारे साथ 2022 में हुआ, और अल्लाह माफ़ करे अब इनकी नाअहली और इनके जो बचे हुए काम जो होते हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कागज़ों में, वो सैलाब आने के बाद वो सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, कैसे मैनेज होते हैं। तो इनके तो अपने फ़ायदे की बात है, ये हम गरीबों के लिए बड़ा दुख का समय, और दुआ करें कि हमें अल्लाह इनसे महफूज रखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, पूरी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।